बच्चों, आज हम लोग जो पढ़ेंगे भाभी जान, उस चैप्टर का नाम है चैप्टर नंबर 2 हम लोग पढ़ेंगे आज। उसका नाम है भाभी जान। और भाभी जान ये क्या है? एक अफसाना है। और अफसाना हम किसको बोलते हैं? तो अफसाना ये लफ्ज़ फसाना से बना है। किस लफ्ज़ से बना है? लफ्ज़ फसाना से बना है, जिसका माना होता है हिकायत, कहानी, दास्तान, किस्सा। हिकायत का माना क्या होता है? कहानी होता है, किस्सा होता है, दास्तान होता है। इसको हम क्या बोलेंगे? अफसाना। ठीक है। तो ये भाभी जान ये भाभी जान जो हमारा अफसाना है, इसके राइटर कौन है? तो इसके राइटर हैं सुहेल अजीमाबादी। कौन है? सुहेल अजीमाबादी। तो सबसे पहले हम अफसाना को पढ़ रहे हैं, तो अफसाना के बारे में जानेंगे कि उसका आगाज़ कब हुआ, उस सबसे मुख्तसर अफसाना का किताब कौन सा है, उसके राइटर कौन है, ये तमाम चीज़ें अफसाना के अंदर बताया जाएगा। आप लोग बिल्कुल गौर से और ध्यान से इस चीज़ को देखिए। और अपने सामने अगर आपके बुक खुला हुआ है या कॉपी लेकर के आप लोग बैठे होंगे, तो बुक लेकर बैठे होंगे तो उसके अंदर आप लोग अंडरलाइन निशान जद करते जाइएगा, जो हम यहाँ पे निशान जद करेंगे। इसलिए जो आप लोग निशान जद कीजिएगा, बिल्कुल आपके एग्ज़ाम में वही सवाल और जवाब या वो इबारत आएगी। तो सबसे पहले हमारा दिया हुआ मुख्तसर अफसाना। अफसाना के बारे में हम आप लोगों को बता चुके हैं। और अफसाना ये लफ्ज़ फसाना से निकला हुआ है। और इसका इस्तिलाही तारीफ़ क्या होता है? तो इस्तिलाही तारीफ़ ये होता है कि अफसाना एक ऐसी नसरी कहानी है जो एक ही नशिस्त में पढ़ी जाए, ताकि सुनने वाले को सुरूर और इंबसात महसूस हो। उसको हम बोलेंगे अफसाना। और अफसाने का क्या है? बुनियादी। अफसाने में बुनियादी शय क्या चीज़ है? तो अफसाने में बुनियादी शय वहदत तअस्सुर है। अफसाने का आगाज़ कब हुआ था? तो अफसाने का आगाज़ हुआ था 20वीं सदी के इब्तिदा में हुआ था। ठीक है। और तरक्की पसंद तहरीक का आगाज़ कब हुआ था? तो 1936 में हुआ था। और मुख्तसर अफसाना, ये मुख्तसर अफसाना उर्दू का पहला मुख्तसर अफसाना कौन सी किताब है? तो उर्दू का पहला मुख्तसर अफसाना नसीर और खदीजा है, जिसकी इशाअत 1903 के अंदर हुई थी। और उसके मुसन्निफ, उसके राइटर थे राशिदुल खैरी। तो आप लोग इसको ज़हन नशीन कर लीजिए। हम आप लोग को बता चुके हैं कि अफसाना के बारे में, और अफसाने की इस्तिलाही तारीफ़ क्या हुई है। तो अफसाने की इस्तिलाही तारीफ़ यहाँ पे दिया हुआ है कि अफसाना एक ऐसी नसरी कहानी है जो एक ही नशिस्त में पढ़ी जाए, ताकि किसी ने यह भी कहा है कि अफसाने की बुनियादी शय वहदत तअस्सुर है। ये भी आप लोगों को बताया जा चुका है। और उर्दू में मुख्तसर अफसाने का आगाज़ कब हुआ था? हम आप लोगों को बताए हुए थे कि उर्दू में मुख्तसर अफसाने का आगाज़ 20वीं सदी के इब्तिदा में हुआ था। और इसने तकरीबन 100 साल में कई नशे फराज उतार चढ़ाव देखे, लेकिन इसके अंदर कोई कमी नहीं आई। मुत्तफ़िक़ा राय, यानी पूरे लोगों का राय यही है कि उर्दू का पहला मुख्तसर अफसाना नसीर और खदीजा है। ये बिल्कुल ज़रूरी है, आप लोग इसको निशान जद कर लीजिए। अगर सवाल के अंदर पूछा जाता है कि उर्दू का मुख्तसर अफसाना का नाम बताइए, तो आप लोग बिल्कुल बेझिझक होकर के कह दीजिएगा उर्दू का मुख्तसर अफसाना नसीर और खदीजा है, जिसकी इशाअत कब हुई थी? 1903 के अंदर हुई थी। और इसके मुसन्निफ, इसके राइटर कौन थे? इस किताब को लिखने वाले कौन थे? तो इनका नाम था राशिदुल खैरी। इसके मुसन्निफ कौन थे? राशिदुल खैरी। और 1936 में तरक्की पसंद तहरीक का आगाज़ हुआ था, हम आप लोगों को बता चुके हैं। ठीक है। उसके बाद बहुत सारा अफसाना निगार का नाम दिया हुआ है, जैसे सुहेल अजीमाबादी हो गए, इंतज़ार हुसैन हो गए, बलराज कोमल हो गए, गियास अहमद गद्दी हो गए, और कलाम हैदरी। बहुत सारे अफसाना निगार हैं जिनके अफसाने को हम लोग आगे पढ़ेंगे। सुहेल अजीमाबादी, ये भाभी जान जो अफसाना है, उनके ये क्या है? अफसाना निगार हैं। तो सबसे पहले हम सुहेल अजीमाबादी के बारे में जानेंगे कि सुहेल अजीमाबादी का
سہیل عظیم آبادی کا اصل نام کیا ہے، ان کی پیدائش کب ہوئی تھی اور ان کا تخلص کیا ہے، ٹھیک ہے، یہ تمام چیزیں اسی ویڈیو کے اندر ہم لوگ جانیں گے۔ اور جب ہم اس چیز کو پڑھیں گے تو بالکل دھیان سے آپ لوگ سنیے گا، اور جہاں جہاں ہم بولیں گے نشان زد کرنے کے لیے آپ لوگ وہاں پہ نشان زد اس کو کر لیجئے گا۔ یہ یہاں سے سوال کے اندر سے بہت سارا سوال آتا ہے۔ سہیل عظیم آبادی کا اصل نام کیا تھا؟ سید مجیب الرحمن۔ کیا نام تھا؟ سید مجیب الرحمن۔ آپ لوگ نشان لگا لیجئے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے اپنی ابتدائی زندگی کے اندر شعر و شاعری بھی کرتے تھے، جس کی وجہ سے ان کا تخلص کیا تھا؟ سہیل۔ کیا تھا؟ سہیل عظیم آبادی کا تخلص کیا تھا؟ سہیل، ٹھیک ہے۔ اور تخلص کے بارے میں ہم بتا چکے ہیں کہ شاعر اپنا چھوٹا سا نام رکھتا ہے جو شعر کے آخر مصرعے میں استعمال کرتا ہے، جو غزل کے آخر شعر کے اندر استعمال کرتا ہے، اس شعر کو ہم مقطع کا شعر بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کی پیدائش کب ہوئی تھی؟ تو سہیل عظیم آبادی کی پیدائش 1911 پٹنہ کے اندر ہوئی تھی، اور سہیل صاحب ایک زمیندار خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کا تعلق کیا تھا؟ ایک زمیندار خاندان سے ان کا تعلق تھا۔ سہیل صاحب ابھی صرف 1 سال کے ہی تھے کہ ان کی والدہ یعنی ان کی امی کا انتقال ہو گیا تھا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اور ان کا وطن کہاں ہے؟ ان کے آباء و اجداد کا وطن شاہ پور بھدول ہے، جو پٹنہ ضلع میں ہی واقع ہے، ٹھیک ہے۔ ان کی طبیعت، سہیل عظیم آبادی کی طبیعت یہ صحیح نہیں رہتی تھی۔ یہ افتاد طبع کی وجہ سے یہ کیا اعلیٰ تعلیم حاصل نہیں کر سکے تھے، گرچہ یہ حیدرآباد اور کلکتہ جیسے علمی مراکز کے اندر قیام پذیر رہے تھے، لیکن ان کی طبیعت ہمیشہ ناساز رہتی تھی، جس کی وجہ سے انہوں نے اعلیٰ تعلیم حاصل نہیں کر سکے، اور پھر افسانہ نگاری شعر و شاعری کو چھوڑ کر کے افسانہ نگاری کی طرف مائل ہو گئے اور پیچھے مڑ کر کے نہیں دیکھا، اور افسانے کے اندر متعدد کتابیں لکھی اور وہ شائع کی، ٹھیک ہے۔ سہیل عظیم آبادی تعلیم حاصل کرنے کے بعد انہوں نے سب سے پہلے آل انڈیا ریڈیو کے اندر آل انڈیا ریڈیو کی ملازمت اختیار کیے تھے۔ اس ملازمت کے سلسلے میں یعنی آل انڈیا ریڈیو کی ملازمت کے سلسلے میں یہ کہاں گئے تھے؟ دلی کا سفر کیا تھا۔ پھر ان کا تبادلہ سری نگر کہاں ہو گیا تھا؟ کشمیر ہو گیا تھا، اور پھر سری نگر کشمیر سے یہ واپس پٹنہ چلے آئے تھے، جہاں سے یہ ملازمت سے استعفیٰ دے دیا۔ انہوں نے پہلے صحافت میں بھی کام کیا تھا اور ایک رسالہ لکھا تھا۔ کیا رسالہ لکھا تھا؟ جس کا اور کس نام سے؟ ایک روزنامہ اخبار لکھا تھا۔ کیا؟ ایک روزنامہ اخبار، اور اس اخبار کا کیا نام تھا؟ ساتھی۔ بابو یہ جو ساتھی روزنامہ اخبار ہے، یہ سوال کے اندر پوچھا جاتا ہے کہ یہ جو روزنامہ اخبار ساتھی ہے اس کے رائٹر کون ہے، اس کے لکھنے والے کون ہیں؟ تو آپ لوگ یاد رکھیے گا اس کے لکھنے والے کا نام سہیل عظیم آبادی ہے۔ اس کے بعد سہیل عظیم آبادی نے اپنی زندگی بھر اردو کے ترویج و اشاعت میں اپنے زندگی کو مصروف رکھا، بیزی رکھا، چنانچہ انہوں نے چھوٹا ناگپور کے علاقے میں 5-7 برسوں تک اردو کی ترویج و اشاعت کا کام کیا۔ زمیندارانہ ماحول سے تعلق اور چھوٹا ناگپور کے قیام نے ان کے افسانوں کے موضوعات کو بالکل متعین کر دیے تھے۔ ان کے اکثر و بیشتر افسانے زمینداروں کے استحصال اور مزدوروں کا جو حق ہے اس کو دلانے والا تھا، ٹھیک ہے۔ سہیل عظیم آبادی کی انہوں نے بہت سارے افسانے لکھے تھے، تو ان کے افسانوں میں سے 3 افسانوی مجموعے یہاں پہ دیا ہوا ہے، جن میں سے سب سے پہلے ہے 4 چہرے، دوسرا الاؤ ہے، اور تیسرا آدمی کے روپ ہے۔ یہ ان کے افسانوی مجموعہ ہے، اور ان کا ایک ناول ہے، اس ناول کا نام ہے بے جڑ کے پودے۔ اس کو آپ لوگ بالکل نشان زد کر لیجئے۔ یہ سوال کے اندر پوچھ دیتا ہے کہ سہیل عظیم آبادی کے ناول کا نام بتائیے، تو سہیل عظیم آبادی کے ناول کا نام ہے بے جڑ کے پودے۔ اور اگر سوال کے اندر پوچھا جاتا ہے کہ سہیل عظیم آبادی کے 3 افسانوی مجموعوں کا جو ذکر ہوا ہے اس کا کیا نام ہے، تو آپ لوگ بولیے گا 4 چہرے، الاؤ اور آدمی کے روپ، ٹھیک ہے۔ ان کے علاوہ ان کے افسانوں کی تعداد 125 تک پہنچ جاتی ہے، اور الغرض لاسٹ کے اندر یہ بتا دیا گیا ہے، یہ جب اپنی افسانے کے اندر اپنی پوری زندگی کو صرف کر دیے، افسانے لکھے، ناول لکھے،
اس کے بعد ان کا انتقال 1980 میں ہو گیا تھا۔ سہیل عظیم آبادی کا انتقال کب ہوا؟ 1980 میں سہیل عظیم آبادی کا انتقال ہو گیا۔ ہم لوگ یہ افسانہ بھابی جو جان تھا یہ کن کا تھا؟ یہ افسانہ بھابی جان سہیل عظیم آبادی کا تھا۔ سہیل عظیم آبادی کے بارے میں ہم لوگ ان کی پیدائش، ان کے ڈیٹ آف برتھ، انہوں نے شعر و شاعری کیے تھے، افسانہ لکھے تھے، ان کی افسانوی مجموعوں کا نام، ناول کا نام بتا دیا گیا، اور ان کا یہ بھابی جان افسانہ ہے۔ بھابی جان کے اندر کیا بتایا گیا ہے؟ بھابی جان ایک ایسی عورت ہیں جو بالکل ہمت اور حوصلہ سے کام لیتی ہیں۔ وہ صبح صبح جگتی تھی اور بالکل اپنا عین وقت پر کام پورا مکمل کرتی جاتی تھی۔ ان کے ایک دیور تھے۔ بھابی جان کے کون تھے؟ ایک دیور تھے جس کا نام تھا اختر۔ کیا نام تھا؟ اختر۔ اختر کو بھابی جان صبح سویرے جگاتی تھی تو اختر بول پڑتے تھے، یہ ایسا لگتا ہے کہ ہم بھابی جان کا کیا ہیں؟ اسٹوڈنٹ ہیں۔ خدا کا شکر ہے کہ ہم بھابی جان کے اسٹوڈنٹ نہیں ہیں، اگر اسٹوڈنٹ رہتے تو وہ ہم کو ہمیشہ صبح صبح کیا کر دیتی؟ جگاتی۔ بھابی جان بالکل اپنے ہر کام کو وقت پہ کرتی تھی، اور وہ ایک کالج میں جاتی تھی پڑھانے کے لیے۔ ایک کالج کے اندر ایک لیکچرر تھی، وہاں سے ان کو صرف 400 روپیہ منتھلی ملتا تھا، ماہنامہ ملتا تھا، اور ایک لڑکی کو ٹیوشن پڑھاتی تھی جس سے 50 روپے آ جاتا تھا۔ لے دے کر ان کا کل یہی آمدنی تھی، اور خرچ بہت زیادہ تھا، لیکن ان تمام خرچوں کو یہ برداشت کرتی تھی۔ اور ان کے علاوہ ایک شمی نام کی لڑکی تھی، وہ شمی جو بہت غریب اور مجبور لاچار لڑکی تھی، اس کا بھی خرچ یہ بھابی جان اٹھاتی تھی، اور ان کی پڑھائی کا خرچ اٹھاتی تھی، ان کے کھانے پینے ہر ایک چیز کا وہ خیال رکھتی تھی۔ اس کے علاوہ اگر کوئی شادی بیاہ یا کوئی فنکشن وغیرہ پڑ جاتا تھا تو بھابی جان جو تھی وہ دوسرے لوگوں کا مدد بھی کرتی تھی، مدد کرنے سے کبھی باز نہیں آتی تھی۔ اور ایک بار کی بات ہے کہ شمی کے بھائی کا کالج کا ایم اے کا فیس ادا کرنا تھا، لیکن شمی کے پاس پیسے نہیں تھے کیونکہ وہ ایک غریب لڑکی تھی۔ وہ روتے ہوئے بھابی جان کے پاس آئی، اور مطلب کہ اپنے کیا کہتی کہ بھابی جان تو خرچ دیتی ہی ہیں، ساتھ میں اگر ہم ان سے پیسے مانگتے ہیں تو کیا کہیں گی؟ یہ تمام تھی، وہ آ رہی اور اداس بالکل کھڑی تھی۔ بھابی جان کہہ رہی ہے، شمی کیا بات ہے بابو بولو؟ تو شمی کچھ بول نہیں رہی تھی، بلکہ ایسے مایوسی کا اثر اس کے چہرے سے دکھائی دے رہے تھے۔ بھابی جان اصرار کرتی تھی، شمی کچھ نہیں بولتی تھی۔ الغرض یہ بھابی جان اس کو ایک کمرے میں لے گئی، بولی شمی بیٹا کیا بات ہے بتاؤ۔ شمی مطلب کہ جب وہ بولی تو یہ رونے لگی، اور اس کے بعد بھابی جان نے ان کو ایک تماچا رسید کیا، بولی کہ دیکھیے بھابی جان ایسے ایسے بات ہے، بھائی کے ایم اے کا فیس داخل کرنا ہے، اگر وہ ایم اے کا فیس نہیں دیا جائے تو ایگزام نہیں دے سکے گا۔ لہٰذا بھابی جان نے جو ننھی ریحانہ ان کی بیٹی تھی جو چھوٹی تھی، ننھی ریحانہ کے لیے 2 سونے کی چوڑیوں کو خریدا تھا، اس کو شمی کے ہاتھ میں ڈال دیا اور بولا کہ یہ 2 سونے کی چوڑیوں کو لے جاؤ، اس کو فروخت کرو، اس کو بیچو، اور اپنے بھائی کے ایم اے کا فیس ادا کرو تاکہ وہ ایگزام دے دے۔ وہ سوچئے، وہ ننھی ریحانہ کے لیے 2 دن پہلے ہی چوڑی خریدی تھی، سونے کی چوڑی خریدی تھی، لیکن اس کو اسی وقت دے دیا۔ ان کو ذرا بھی خیال نہیں ہوا کہ یہ سونے کی چوڑی ہو۔ الغرض بھابی جان دوسرے کا خیال رکھتی تھی، کبھی کسی کا مدد کرنا ہو تو وہ کبھی باز نہیں رہتی تھی۔ یہ تمام ماجرا ہوتے رہا، اور جب وہ اسکول سے آتی تھی تو گھر کا کام بھی کرتی تھی، اور اس کے علاوہ ان کا ایک دوسرا مشغلہ تھا کہ ان کے جو چاہنے والے تھے وہ خط و کتابت ان کے پاس لکھ دیتے تھے، لہٰذا اس خط کا جواب بھابی جان دیتی تھی۔ جب یہ تمام کام و کاج سے ان کو فرصت ملتا تھا تو وہ اپنا شوق پورا کرنے کے لیے کیا کرتی تھی؟ بھابی جان خط و کتابت کرتی تھی۔ اور جو اختر میاں ان کے دیور تھے، ان کو بھی ایک لڑکی سے شادی کرنی تھی۔ جب وہ بھابی جان کے گھر پہ گئے تو بھابی جان بولی کہ اختر اس جمیلہ کا کیا حال ہے؟ تو اختر میاں بولے کہ بھابی جان اس کی طبیعت خراب ہے۔ تو بولے کہ تم تو کہہ رہا تھا کہ شادی اس سے کریں گے۔ تو بولا کہ شادی تو کرنا چاہ رہا ہوں، لیکن امی جان شادی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔
ان کو چاہیے اپنے من پسند کی لڑکی، اور نہیں اگر میں کرتا ہوں تو پھر تو بہت سارا معاملہ ہو جائے گا۔ یہ تمام چیزیں ہم لوگوں نے اس کہانی کے اندر پڑھا، اور جو خاص کہانی کے جو کردار تھے اس کو بیان کر دیا گیا، اور امید ہے کہ آپ لوگ اس کہانی کو سمجھ گئے ہوں گے، اور اس کا جو امپورٹنٹ جو سوال اور جواب ہوگا اس کے اندر تمام باتیں جو بالکل اہم ہوں گی وہ تمام چیزوں کو ریپیٹ کیا جائے گا، بتا دیا جائے گا۔ آج کے لیے آج ہمارا یہیں پہ کلاس سماپت ہوتا ہے، تو پھر انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ جب تک کے لیے خدا حافظ۔